अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन एक जानिब तो इस वक्त अच्छे की उम्मीद कोई ज़्यादा नहीं है। इस वक्त एक जानिब तो बहुत कुछ चल रहा है, एक जानिब तो पॉलिटिकली मामलात सेटल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन चूँकि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से एक इनिशिएटिव लिया गया है और मुआशी तरक्की के हवाले से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि मुआशी इस्तेहकाम तब आएगा जब सियासी इस्तेहकाम आएगा, और सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या ज़रूरी है वो सभी को पता है। अब एक बड़ी मुस्बत स्टेटमेंट आई है जिससे लगता है कि कुछ फासले, कुछ दूरियां कम हो सकती हैं, यानी एक रास्ता खुला है। अब उस रास्ते पे सफ़र करना ना करना, इसे एनालाइज कर लेते हैं। फिर 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलविस लोगों और क्रैकडाउन के हवाले से एक मुस्बत ख़बर आपके सामने रखनी है, जबकि राना सनाउल्लाह ने भी रात गए ऑडियो लीक्स के मामले पर नया पिंडोरा बॉक्स खोला है। लेकिन सबसे पहले कुछ दीगर डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस खबर को दीगर खबरों के साथ मिलकर जब पढ़ा जाए तो समझ आएगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी में एक डिवाइड है और कुछ जजेस कुछ मामलात के ऊपर स्टैंड ले जाते हैं, कुछ जजेस स्टैंड तो दूर की बात बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आते हैं और नज़रिया ज़रूरत जनरल जस्टिस मुनीर की सोच उनमें पाई जाती है, जबकि दूसरी जानिब जस्टिस कार्निनियस की सोच है। ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है और वकला की तहरीक भी सर उठा चुकी है। जजेस के पीछे एक ताकत बन के वकला खड़े होकर उन्हें कह रहे हैं कि आप स्टैंड लें आइन और कानून के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। अब पंजाब की निगरान हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए से ज़ायद के बिलासूद कर्ज़ों की मंजूरी दी है। निगरान सूबाई काबीना की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस ने जजेस को बिलासूद कर्ज़ों की मंजूरी दी है। जजेस को उनकी 3 साल की बुनियादी तनख्वाहों के बराबर रकम कर्ज दी जाएगी। हाई कोर्ट के जजेस को दिए जाने वाले कर्ज 12 साल की मुद्दत के लिए बिलासूद होंगे। हाई कोर्ट के 11 जजेस को उनकी 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्जा दिया जाएगा। इन जजेस की बुनियादी तनख्वाह 9 लाख रुपए माहाना है। तो ये 9 लाख रुपए माहाना को अगर आप 36 महीनों से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन फीकस 3 करोड़ 24 लाख रुपए बनता है। तो ये कर्ज दिए जाएंगे एक जज को, और टोटल 11 जजेस हैं जिन्हें ये मंजूरी दी गई है। तो ये ओवरऑल 36 करोड़ रुपया इन्हें बिलासूद कर्ज़ों की मंजूरी दी है निगरान हुकूमत ने, जिनका काम इलेक्शन करवाना है। लेकिन पंजाब की निगरान हुकूमत आपको पता है कि लंबी चली आ रही है। दूसरी जानिब जो इक़दामात हो रहे हैं पाकिस्तान की मईशत बहाली और हवाला हुंडी और डॉलर की स्मगलिंग और इन तमाम चीज़ों के हवाले से, उसमें कुछ दीगर इदारे मुतहरिक हुए हैं। अच्छी बात है, सिविलियन इदारे भी मुतहरिक हो रहे हैं और FIA जो वफाकी तहकीकाती एजेंसी है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने पेशावर के इलाके चौक मार्केट में हवाला हुंडी के कारोबार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए करेंसी मार्केट जो है वो सील की है। हवाला हुंडी के धंधे और कारोबार की स्मगलिंग की इजाज़त नहीं देंगे। गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और स्मगलर्स और होर्डिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, और डॉलर की कीमत गिरने के बाद डॉलर ज़ख़ीरा करने वालों में अफरा तफरी फैल चुकी है। ज़ाहिर है जो एक आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, डॉलर नहीं बल्कि हमारी मईशत के साथ ये खिलवाड़ था, आपके और मेरे मुस्तकबिल के साथ ये खिलवाड़ था, कम अज़ कम उस चीज़ को सेटल किया गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, अब ये सांझे की हंडिया बीच चौराहे फूट रही है और कल मैंने आपको बताया था कि फजलुर रहमान ने स्टेटमेंट दी पीपल्स पार्टी के हवाले से। अब आप उनकी पूरी स्टेटमेंट सुने और सर धुने कि किस तरह मफादात की ये सियासत करते हैं। अवाम को इन्होंने पागल समझा हुआ है और पागल बनाने की मज़ीद कोशिश कर रहे हैं। अब जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह फजलुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो इस वक्त इलेक्शन हो जाते। मतलब ये पीपल्स पार्टी का कसूर हो गया। पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में आकर फैसले से फिर गई। MQM और अख्तर मेंगल समेत दीगर ने इत्तेफाक राय से फौरी इलेक्शन करवाने का फैसला किया था। पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। फिर से पीपल्स पार्टी का कसूर हो गया कि अदम एतमाद लाए, और पीपल्स पार्टी के कहने पर उन्होंने अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ की
انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کا عمران خان کو فائدہ ہوا۔ اصل میں عمران خان کو عدم اعتماد کا فائدہ نہیں ہوا، اصل میں آپ کو آپ کے اقتدار کی ہوس کا نقصان ہوا، آپ کو آپ کی لالچ کا نقصان ہوا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ پھر فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ملک میں انتخابات فروری کے آخر تک ہوں گے، جو حالات قبائلی علاقوں میں ہیں ان میں الیکشن مہم چلانا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری ممالک میں نگران حکومتوں کا تصور نہیں ہے، اور پی ٹی آئی چیئرمین کو لانے والوں نے اعتراف کیا ہے کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ پی ٹی آئی کو اس لیے لایا گیا تاکہ ملک کو معاشی طور پر کمزور کیا جا سکے۔ پھر تو مولانا آپ کو بھی شاید اس لیے لایا گیا کہ ملک کی معیشت کو تباہ کیا جا سکے، اور ریزن ہے کہ آپ کے 1.5 سال کی حکومت کے بعد بھی آرمی چیف کو سٹینڈ لینا پڑ رہا ہے، جو کہ ان کا کام نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا کام تھا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ نااہل تھے، آپ انکمپیٹنٹ تھے، آپ کی حکومت جس میں آپ مزے لیتے رہے اقتدار کے وزارتوں کے، آپ کے بیٹے کو سب سے امپورٹنٹ منسٹری ملی، اس کے آپ حقدار نہیں تھے۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ نے پٹاری سے سانپ نکال کر تماشا شروع کر دیا ہے۔ وہ اب کھل کر باتیں کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور انہوں نے انکشافات پہ انکشافات شروع کر دیے ہیں۔ یہ انکشاف بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ان انکشافات سے بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں ایک بندہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا تھا، اسی نے وزیر اعظم ہاؤس کی فون کالز ٹیپ کی، اور آرمی سے اس کا تعلق تھا، اور آرمی نے پورے نیٹ ورک کو سزائیں بھی دے دی ہیں۔ اس حوالے سے رانا ثناء اللہ نے بہت بڑا کلیم کیا پاکستان کی ملٹری کے حوالے سے۔ آپ ذرا ان کا یہ کلیم سنیں۔ اب تھوڑا سا بات تو پرانی ہو گئی ہے، لیکن شاید آپ حقائق پہ روشنی آپ ڈال سکیں۔ آڈیو لیکس، اس وقت عمران وزیر اعظم تھے جب آڈیو لیکس ہو رہی تھی، شہباز صاحب کی شاید ایک آدھ آئی تھی ذات عظمیٰ کے ابتدائی دنوں میں، پھر کچھ لوگ گرفتار ہو گئے تھے۔ بعد میں آئیڈینٹیفائی ہو گیا تھا، آئیڈینٹیفائی ہو گئے تھے۔ اس کے پیچھے وہ آدمی وزیر اعظم ہاؤس میں تھا، اور وہ یہ کام جو ہے وہ کر رہا تھا۔ کون کروا رہا تھا؟ بہرحال یہ بات جو ہے وہ، کیونکہ میں اس پوزیشن میں، جس پوزیشن میں میں تھا، تو کچھ چیزیں جو ہیں آپ کے نالج میں وہ آپ نے نام نہیں لیے تھے، آپ نے کہا تھا کہ نہیں بول سکتا، لیکن اب تو میرا خیال ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی فگرز بھی ساری جا چکی ہیں، آپ کی بھی وزارت داخلہ ختم ہو چکی ہے، اب تو بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک جب آپ ایک پوزیشن پہ ہوں اور آپ نے سٹنگ پرائم منسٹر جب اس کی کیبنٹ کی گفتگو ریکارڈ ہوئی، اس میں جب ایک انکوائری اس میں ہوئی، اس انکوائری میں ہر چیز موجود ہے، اور جب اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا، گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس انکوائری کو ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو پبلک نہ کیا جائے، تو اب یہ میرے لیے کوئی مناسب تو نہیں ہے کہ میں اس کو پبلک کروں۔ جی ناظرین اکرام، انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف اسٹیٹ پبلک نہ کیا جائے، لیکن انہوں نے اس کے مندرجات پبلک کو دیے، لیک بھی کیے، اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص جس کا فوج سے تعلق تھا خان کے دور کے اندر، وہ بندہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھرتی ہوا، اس وقت بھی انہوں نے یہ خبر چلائی، لیکن اب اس وقت کے سٹنگ وزیر داخلہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اب ایک اور بہت بڑا تہلکہ خیز انکشاف انہوں نے کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر بندیال کی ساس والی آڈیو، جسٹس مظاہر علی نقوی کے ٹرک والی آڈیو لیک، وکیل عابد زبیری والی آڈیو لیک، خواجہ طارق رحیم کی رپورٹر قیوم صدیقی والی آڈیو لیک سمیت ان تمام آڈیوز کی وزارت داخلہ نے فرانزک کروائی، اور وہ تمام آڈیوز 100% درست تھیں۔ یعنی ایک مرتبہ پھر عدلیہ کے اوپر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک نیا حملہ ہوگا، خاص طور پر ایسے وقت پہ جب وکلاء نے تحریک لانچ کی ہے۔ اسی وقت ان کی یہ سٹیٹمنٹ آنا، جب ججوں کو وکیل کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ڈٹ جائیں، کھل کے کھیلیں، آئین اور قانون کے لیے سٹینڈ لے جائیں، اس وقت ان کی یہ بات آنا یہ بہت زیادہ معنی خیز ہے۔ دوسری جانب اب نگران وزیر اعظم نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی باتوں کو میں مثبت انداز میں دیکھوں گا، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، چاہے 90 روز میں ہی کروانے پڑیں، سپریم کورٹ کے حکم پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔ یعنی ان سے جب پوچھا گیا کہ الیکشن اگر آپ کو 90 دن میں کروانے پڑیں اور سپریم کورٹ کا آرڈر ہو، کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے کسی آرڈر کو نہیں مانتی، اب انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو مانا جائے گا، ان پر عمل درآمد کیا جائے گا، اور 90 دن میں بھی انتخابات ہوتے ہیں تو ہم کروائیں گے۔ اگرچہ 90 دن میں ہونے کوئی نہیں ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ کا آرڈر آتا ہے تو یہ بات اب یہ
کر چکے ہیں عوام کو گواہ بنا کے کہ یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پر عمل درآمد کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بطور جماعت کوئی پی ٹی آئی کے خلاف نہیں، ہم ان کے خلاف ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ اور قومی تنصیبات پر حملے کیے اور آگ لگائی، ان کے خلاف اس لیے ہیں کہ پاکستان کا قانون ان حرکتوں کے خلاف ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہوں۔ 2018 میں 1,40,00,000 لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، کیا ان سب کو جیلوں میں ڈالا گیا؟ 1,40,00,000 لوگوں کو بالکل بھی نہیں۔ مطلب یہ کوئی بطور جماعت پی ٹی آئی کے خلاف آپریشن نہیں ہے۔ انہوں نے یہ چیز ریپیٹ کی کہ ایز اے پارٹی ہم پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہیں، قانون توڑنے والوں کے خلاف ہیں۔ 9 مئی میں ملوث افراد کو میں دہشت گرد نہیں سمجھتا، ان لوگوں نے قانون کی خلاف ورزی کی جس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ بڑی مناسب بات ہے۔ پی ٹی آئی پر ایز اے جماعت کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ جرائم پیشہ عناصر جس نے قانون ہاتھ میں لیا، لا آف دی لینڈ ہاتھ میں لیا، اس کے خلاف کارروائی ہو۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن میں انہیں دہشت گرد نہیں سمجھتا۔ پھر یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے انتخابات جنوری فروری سے پہلے ہو جائیں، ہم بھی انتظار میں ہیں، الیکشن کمیشن نے تاریخ کا اعلان کرنا ہے، الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرتا ہے تو ہم بھی اس سے جڑی تیاری مکمل کریں گے اور الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنے کا آئینی فریضہ ادا کر کے اپنے گھر جائیں گے۔ الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ جو فیصلہ دے اس پر ہم عمل درآمد کریں گے۔ پاکستان کے ووٹر کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے ووٹ دے، کوئی مداخلت نہیں ہوگی، چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ عام انتخابات میں سب کو جلسوں، تحریر اور تقریر کی اجازت ہوگی۔ میں خود بھی دیکھوں گا جو جماعت معاشی اصلاحات کا پروگرام لائے میں تو اسے ووٹ بھی دوں گا۔ اب یہ چیزیں باتیں بڑی اچھی ہیں اور اگر ان پر امپلیمنٹیشن ہو جائے پھر تو پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آ جائے کہ سب کو جلسوں کی اجازت ہوگی، سب کو تحریر کی اجازت ہوگی، تقریر کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف عوام کی توقعات ہیں، دوسری طرف ایک طبقہ مینڈیٹ دیکھ رہا ہے، نہ ہم طویل مدت کے لیے آئے ہیں اور نہ ایسا ارادہ ہے۔ ہمیں کوئی شک نہیں کہ ہم طویل مدت کے لیے نہیں آئے، بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مدت سے متعلق کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ معاشی میدان میں کچھ فیصلوں کے اختیارات دیے گئے ہیں تاکہ وہ مشکل فیصلے ہوں جو شاید سیاسی جماعتیں مستقبل میں بھی نہ لے سکیں۔ مشکل فیصلوں کا فائدہ عوام کو ہوگا۔ جو بھی جماعت سیاسی مستقبل میں حکومت بنائے گی وہ اس مدت کے فیصلوں کو جاری رکھ سکے گی۔ اب یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ مثبت بات ہے اور پالیسی اسٹیٹ کی ہونی تو یہی چاہیے۔ اور یہ پالیسی کیا صرف باتوں کی حد تک ہے یا پھر نہیں ہے، اب یہ وقت بتائے گا۔ اب اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو فاصلے بھی کم ہوں گے، سیاسی استحکام بھی آئے گا، سیاسی استحکام آئے گا تو انشاءاللہ معاشی استحکام بھی آئے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔